नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरू शत्रुल ईमान, तहारत ईमान की शर्त है। आज मैं जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बहुत से दोस्तों के इसरार पर तअफ़्फ़ुन पर कुछ आपसे गुजारिशात करूँगा। ख़मीर क्या है, तअफ़्फ़ुन क्या है, इसके मुतल्लक़ कुछ दोस्तों ने मुझसे बार बार ये सवाल किया। हालांकि इसके मुतल्लक़ साबर साहब ने अपनी बहुत सी कुतब में इसकी वजाहत कर दी है। तो साबर साहब के अक़वाल से ही मैं इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। साबर साहब की एक बहुत मशहूर किताब है तहकीकात हुमियात। तहकीकात हुमियात में साबर साहब इसके मुतल्लक़ बड़ी वजाहत के साथ यहाँ तशरीह बयान करते हैं। ये सफ़ा नंबर है मेरे सामने 69 और यहाँ पर लिखा है जी अफूनत क्या है, यानी ताफ़न, अफूनत, सराण, ये क्या चीज़ें हैं। फरमा रहे हैं कि अफूनत, जिसको सराण भी कहते हैं, आर्जी हरारत के इस फेल का नाम है जो किसी रतूबत में हरारत से मुखालफ तगय्युर पैदा कर देता है के बावजूद अपनी नौइयत पर कायम रहने के अपने असल मकसूद के कार आमद नहीं रहती। यानी अफूनत एक ऐसी चीज़ है जो रतूबात को इस कदर ख़राब कर देती है कि अब वो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह होती है। इसकी सूरत हाल मैं आपके सामने थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। ज़ाहिर है जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में हज़म होने के बाद एक ताकत बनती है, रतूबत बनती है, और रतूबात का नाम भी आप जानते हैं, अखलात जिन्हें आप कहते हैं। यानी कुछ सौदा, सुफरा, बलगम और खून जो बनता है, तो उसके लिए एक साबर साहब प्रोसेस ज़िक्र करते हैं तहकीकात आदा शबाब में कि ये चीज़ें कब और कहाँ पर इनका ये प्रोसेस होता है और ये कब हज़म होती हैं। तो इसके लिए सफ़ा नंबर 47 है और किताब का नाम है आदा शबाब। यहाँ पर साबर साहब सफ़ा नंबर 47 पर फरमाते हैं कि रतूबात गरीज़ी चौथे हज़म के बाद पैदा होती है। पहला हज़म इस वक्त होता है जब ग़िज़ा मैदे में जाती है और रतूबत मैदी के मिलने से आशिजो की सूरत में महलूल हो जाती है। इसको कैलूस कहते हैं। इसका लतीफ़ हिस्सा जो ज़्यादातर निशास्ता पर मुश्तमिल होता है, यानी जो मैदे में हज़म होती है इसका ज़्यादातर हिस्सा निशास्ता पर मुश्तमिल होता है, मजरा सदर के ज़रिए दिल में चला जाता है। इसका सकील हिस्सा, यानी जो हिस्सा ग़िज़ा का बच जाता है, असनाशरी आंत के रास्ते अमा में उतर जाता है, जहाँ पर दूसरा हज़म शुरू होता है। इस हज़म में अमाई रतूबात के अलावा जिगर से सुफरा और लबलबा की रतूबत शामिल होती है। इस हज़म का लतीफ़ हिस्सा मजरस अरूक मासारिका के रास्ते जिगर में जज़ब हो जाता है, जहाँ पर तीसरा हज़म शुरू होता है। जिगर में कैमूस हरारत से पकता है और बाकी अखलात के साथ खून की सुर्ख रंगत अख्तियार करता है। फिर ये बड़ी बरीद के ज़रिए दिल में पहुँचकर शस के ज़रिए से साफ होकर शरियानों के ज़रिए उरूक के शऊरिया के रास्ते वदूद की वसातत से जिस्म पर शबनम की तरह तरशो पाता है, जिसको रतूबत तलिया भी कहते हैं। ये चौथा हज़म है जहाँ ये जज़ब होकर सेल्स में चली जाती है। यानी यहाँ पर साबर साहब 4 हज़म का जिक्र करते हैं।
اور 4 ہضم میں اس رطوبت کا ذکر کرتے ہیں جو ہضم ہونے کے بعد ہمارے جسم میں ایک طاقت کا باعث بنتی ہے اور مختلف جو ہم افعال ادا کرتے ہیں ان کے لیے جو توانائی درکار ہوتی ہے یہ اسی رطوبت سے ملتی ہے، جس کو رطوبت غریزی بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تعفن اور خمیر کب پیدا ہوتا ہے؟ ایک بات میں نے بار بار آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اور اب بھی کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے غذا لینی ہے اس کے لیے ہمیں انتہائی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کیا جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کا پتہ کیسے لگتا ہے کہ کیا جسم اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، یعنی انتہائی بھوک لگ رہی ہے۔ اگر انتہائی بھوک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ غذا کو طلب کر رہا ہے، اور اگر جسم غذا کو طلب نہیں کر رہا اور ہم نے غذا کھانا شروع کر دی، پھر کیا ہوگا؟ اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ ہمارے جسم میں پہلے سے غذا موجود ہے، جب ہم دوبارہ غذا کھائیں گے تو قوت مدبرہ بدن جو پورے جسم میں ایک ہی ہے، وہ پہلی غذا کو ہضم کرنے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر چکی ہوتی ہے۔ ہم اس کی توجہ ہٹا کر نئی غذا کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ وہ جو غذا نئی کھائی ہے وہ بھی ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ قوت مدبرہ بدن تذبذب میں ہوگی کہ پہلے مکمل ہضم کر لیا جائے یا دوسری کو بعد میں ہضم کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ غذا ایک جگہ پر رک جائے گی۔ اگر جو نئی غذا کھائی ہے وہ معدہ میں رکتی ہے تو معدہ میں مسئلہ ہوگا۔ اگر پہلی جو ہم غذا کھا چکے ہیں وہ چھوٹی آنت میں ہے، جگر میں ہے، یا وہ چوتھے ہضم والی جگہ پر جہاں پر سیل کے قریب وہ پہنچتی ہے وہاں پر ہے، کہیں پر بھی وہ اگر ہضم نہیں ہوئی تو وہ وہاں پر رک جائے گی اور قوت مدبرہ بدن کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ رطوبت وہاں پر رک جائے گی، وہ غذا رطوبت کی شکل میں وہاں پر رک جائے گی، اور رکنے کے بعد اس میں یہ جو جراثیم آپ کہتے ہیں یا بیکٹیریا کہتے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے۔ کیوں عمل کریں گے؟ اس کا سادہ سا انداز آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی کسی جگہ پر رک جاتا ہے تو اگر اس کو خشک نہ کیا جائے یا اس کو وہاں سے ریموو نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں سرانڈ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، تعفن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ تعفن کیسا ہوگا؟ اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، یعنی بیکٹیریا اس پر اس قدر اثر کریں گے کہ وہاں پر اس کو گلنا سڑنا شروع کر دینا ہوگا، یعنی وہ گلنا اور سڑنا شروع کر دے گا، تو وہاں پر بیکٹیریا اور جراثیم کا گھر بن جائے گا۔ اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی زہریلی ادویات استعمال کر دیتے ہیں جس سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو فطری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں ہمارا اور ایلوپیتھی والوں کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی رطوبت رکی ہے اس کو جاری کر دیں، اس کو رکنا نہیں چاہیے، جاری کر دیں گے تو یہ فطری علاج ہے اور بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی بیماری پیدا ہو بھی گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوست لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ اینٹی بایوٹک، اینٹی سیپٹک، اینٹی وائرسز کوئی بھی ادویات ایسی وہاں پر ڈال دیں کہ وہ جو بیکٹیریا ہیں وہ جنہوں نے تعفن پیدا کیا ہے یا وہ وائرس ہے یا وہ جراثیم ہیں ان کو ڈیڈ کر دیا جائے،
اب میری ایک سوال ہے، میری سیدھی سی بات ہے ان سے، میں اپنے دوستوں سے اور آپ کے توسط سے بھی، کہ اگر کسی جگہ پر یہ تعفن ہو چکا ہے اور ہم نے وہاں پر جراثیم کو ڈیڈ کر دیا ہے تو کیا وہ تعفن ختم ہو جائے گا؟ کیسے ختم ہوگا؟ وہ ڈیڈ باڈیز کدھر جائیں گی؟ وہ تو مزید وہاں پر تعفن کی صورت میں ایک نیا جال بننا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو پانی کی جگہ ہے، جہاں پانی رکا ہے یا رطوبت رکی ہے، وہاں پر زہر پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو ان ڈیڈ باڈیز کی وجہ سے زہر پیدا ہو گیا ہے، اور دوسرا ہم نے خود وہاں پر زہر کی سپرے کر دی ہے یا چھڑکاؤ کر دیا ہے۔ تو جسم کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہضم رک گیا ہے، کسی جگہ پر رطوبت رک گئی ہے، تو ہم اس کو فطری طریقے سے وہاں سے جاری کر دیں۔ اس کا طریقہ میں نے بار بار آپ سے ذکر کیا ہے، اور ہماری تحقیقات المجربات میں صابر صاحب نے اس کا صفحہ نمبر 41 پر بڑے واضح طور پر یہاں پر ذکر بھی کیا ہے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تحقیقات المجربات۔ صابر صاحب کہتے ہیں اگر معالج غذا کو روک کر اس کا بوجھ اعضاء پر سے ختم کر دے یا کم کر دے اور ضرورت کے مطابق غذا دے، یا اس کے فعل میں یا اس عضو کے فعل میں تیزی پیدا کر دے، یا آئندہ عضو کے فعل کو جاری کر دے جو ادویات سے ہو سکتا ہے، تو اس سے صحیح اور جلد آرام کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ صابر صاحب نے اس کا حل بتایا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم غذا کو روک دیں گے۔ غذا کے روکنے سے کیا ہوگا کہ جس جگہ پر کوئی رطوبت رکی ہے، قوت مدبرہ بدن اب پوری توجہ اس طرف دے گی اور اس رطوبت کو غذا کی صورت میں ہضم کر کے اس کو اپنے کام میں لائے گی، اور وہ نقصان کی بجائے فائدہ مند ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر وہ متفن ہو گیا تو وہ جسم کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑی سادہ سی مثالیں آپ کے سامنے۔ ہماری مائیں بہنیں اور دادیاں خاص طور پر جب اس زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی بھی چیز اگر خراب ہونے سے بچانا ہوتا تھا تو وہ اس کو گرم کر لیتے، چولہے پر ایک دفعہ پھر چڑھا لیتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ سالن ڈکے ہونے والا ہے تو وہ کیا کرتے تھے، فوراً اس کو دوبارہ گرم کر لیتے تھے، اس قدر کہ اس کی جو سرانڈ ہے، اس کا جو تعفن ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب حرارت بھی، جب قوت مدبرہ بدن اس رطوبت پر پوری حرارت سے اپنا اثر کرے گی تو اس کے جو جراثیم ہیں، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ پس کی صورت میں علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کو قوت مدبرہ بدن پس کی صورت میں، جو کہ وائٹ بلڈ سیل نے اپنا کردار ادا کر کے ایک پس کو جنم دیا ہے، وہ اس کو جلد سے خارج کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کو خون میں شامل کر کے کہیں اور طریقے سے خارج کرنے کی کوشش کرے۔ وہ قوت مدبرہ بدن کی اپنی ایک کاوش ہوتی ہے۔ باقی جو رطوبت بچ جاتی ہے، جو غذا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ غذا کے طور پر جسم میں کار آمد رطوبت کے طور پر، غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر آپ مختلف جگہوں پر آپ پڑھیں گے۔ یہ میں نے کافی دفعہ اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ جب یہ ٹیومر ہے یا یہ جو پتھریاں بن جاتی ہے گردہ میں، یا یہ بن جاتی ہے پتا میں، تو آپ نے اس کی جو فارمیشن ہے وہ تو پڑھی ہوگی۔ کوئی کیلشیم ہے کسی میں فاسفورس ہے، کسی میں یورک ایسڈ ہے۔ تو کیا یہ ہماری غذا کا حصہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہماری غذا کا حصہ ہیں تو یہ تو ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم پہلی غذا جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نئی غذا کھانا چھوڑ دیں تاکہ تعفن نہ بنے، خمیر پیدا نہ ہو۔ اگر یہ خمیر پیدا نہ ہوا، جو نئی غذا نہ اس کا بوجھ ڈالا گیا، تو قوت مدبرہ بدن
انہی غذائی اجزاء کو توڑ کر سادہ ترین اجزاء میں شامل کر دے گی اور وہ جسم کے لیے نقصان کی بجائے فائدہ مند ہو جائیں گی۔ یعنی اصل کام یہ ہے کہ تعفن کو ختم کرنا ہے تو آپ غذا فوری طور پر بند کر دیں۔ اب تعفن کی میرے دوست کچھ کہتے ہیں جی اس کی نشانیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کے مختلف مخارج سے جو رطوبات نکلتی ہیں ان میں بدبو آتی ہے۔ مثال کے طور پر منہ سے سانس آئے گی تو بدبودار ہوگی، ناک سے رطوبت آئے گی تو بدبودار ہوگی، بعض کے کان بہتے ہیں تو کانوں سے بدبو آئے گی، پسینہ آئے گا تو بدبودار ہوگا، اسی طرح پیٹ سے ہوا خارج ہوگی تو وہ انتہائی بدبودار ہوگی۔ یہ کس چیز کی علامات ہیں؟ یہ انتہائی خمیر اور تعفن کی علامت ہے۔ اس کو روکنے کے لیے سر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ غذا کو بند کر دیں۔ میرے پاس مختلف مریض آتے ہیں، ایک مریض ایسی آئی، اس نے کہا جی میرے اس طرح پتا کی پتھری کا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کو اپنے جو مزاج کے مطابق اس کا تھا اس کو دوا دی، تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا کہ مجھے آپ کی دوا سے پہلے ایک دو دن میں ہی ایسے لگا جیسے میرے اب پتا میں پتھری نہیں ہے، درد بالکل ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس کا کہنا تھا کہ میں نے 10 سال سے ایک دوائی کھا رہی ہوں، پین کلر کھا رہی ہوں اور میرا درد ختم نہیں ہو رہا۔ پھر اس نے جو نیکسٹ جو پرابلم اس نے بتائی، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ نے جو غذا بتائی ہے نا وہ جب بھی استعمال کرتی ہیں وہ شوربہ چھوٹے گوشت کا، تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ میں نے بار بار دوستوں سے اور جب ایز اے معالج اپنے مریضوں سے بھی کہتا ہوں کہ غذا تب لینی ہے جب ضرورت ہو۔ تو میں نے جب اس کا استفسار کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہم صبح و شام اس جو آپ نے شوربہ بتایا وہ ضرور لیتے ہیں، چاہے بھوک لگے نہ لگے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھوک مجھے لگتی نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں غذا لے رہے ہیں؟ غذا لیں گی تو پھر آپ کی مزید طبیعت خراب ہوگی۔ آپ جب تک بھوک نہ لگے آپ نے صرف کعوہ لینا ہے، وہ پودینے کا لے لیں یا تیز پتہ کا لے لیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں لینا۔ یہ سادہ سی باتیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کر دیا ہے، ورنہ ایسے کافی میرے پیشنٹ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ غذائی آپ کے لیے چارٹ ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، پھر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ غذا کو بھی دوا کی طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ بھی صبح دوپہر شام۔ حالانکہ اس کی طلب نہ ہو تو اس کو استعمال کرنا انتہائی نقصان ہے۔ جیسا کہ تحقیقات تبدیق وسیل میں صابر صاحب فرماتے ہیں کہ غذا کوئی بھی غذا نہ تو کسی کے لیے مقوی ہے، نہ زود ہضم ہے، نہ طاقت دینے والی ہے، نہ نقصان دینے والی ہے۔ طاقت دینے والی غذا کسی جسم کے لیے، کسی مریض کے لیے یا کسی تندرست کے لیے وہی ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہیں، ضرورت کے بغیر اس نے غذا کھا لی ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان بنے ہی بنے، چاہے وہ تندرست ہے یا بیمار ہے، اور بیمار کے لیے تو زیادہ مسائل کریٹ ہوں گے۔ تو تعفن کا بھی یہی جڑ ہے کہ ہم غذا کھا لیتے ہیں بغیر طلب کے، اور بغیر طلب کے کھائیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگی، ہضم نہیں ہوگی تو وہ رکے گی تو پھر خمیر پیدا ہوگا، اور خمیر پیدا ہونے کے لیے صابر صاحب اپنی تحقیقات سوزش و آرام میں فرماتے ہیں کہ خمیر کیسے پیدا ہوتا ہے جی؟ خمیر پیدا ہوتا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے جی 91 یعنی 91، اور تحقیقات سوزش و آرام۔ تو صابر صاحب یہاں پر فرماتے ہیں ہر خمیر ترشی سے پیدا ہوتا ہے۔ خمیر کس سے پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ میں آپ سے صفحہ بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ ہر خمیر جو ہے وہ ترشی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ترشی کہاں سے آئی؟ اس کا سادہ سا انداز صابر صاحب نے خود ہی یہاں پر سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ دودھ کو کہیں پر رکھ دیں گے، وہ تو رطوبت ہے نا جی، دودھ کو ایز اے رطوبت مثالاً لے لیں، وہ اگر استعمال نہیں ہوا دوسرے دن اس میں کیا ہوگا جی؟ وہ جم جائے گا، وہ دہی کی صورت اختیار کر لے گا، خمیر پیدا ہو جائے گا، اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مزید اگر آپ اس کو پڑا رہنے دیں تو
اس میں زہریلے اثرات پیدا ہو جائیں گے جراثیم کی وجہ سے، بیکٹیریا کی وجہ سے، پھر اس میں اتنا زیادہ تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے گی کہ وہ زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہی صورت ہمارے جسم میں غذا کی بھی ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں اور وہ ہضم نہیں ہوتی اور ایک جگہ پر رک جاتی ہے تو پھر ہمارے جسم کے اندر کا کیا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے نہیں، تیزابیت ہے نہیں، تیزاب ہے نا جی، ہمارے معدے میں بھی تیزاب ہے جو ہماری غذا کو ہضم کرتا ہے، لیکن جب ہم ہضم ہونے ہی نہیں دیتے وہ غذا وہاں پر سڑتی رہتی ہے، گلتی رہتی ہے، تو یہی تیزاب اس کو گلا سڑا کر ایسا زہر بنا دے گا جو اس کی ارد گرد کی جلد کو کھانا شروع کر دے گا۔ اور یہاں پر ہی میں آپ سے ذکر کر دوں کہ السر معدہ بھی شروع ہو جاتا ہے، زخم معدہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر دوسرے عضم میں جگر میں کہیں مسئلہ ہوگا تو وہاں جگر میں سلج پیدا ہو سکتا ہے، پتھریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر تیسرا عضم ہے یعنی اس میں کچھ خرابی آ جاتی ہے تو وہ رطوبات، جب وہ رطوبات رکیں گی وہاں پر رکیں گی تو وہاں پر تعفن پیدا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جب ہم غذا دوبارہ لیں گے تو پھر بیماری کا جو ایک تسلسل ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کا حل کیا کریں گے؟ اس کا حل سادہ سا ہے جو صابر صاحب نے بتا دیا، ضرورت کے مطابق غذا لیں اور ضرورت پر ہی غذا لیں۔ اور بہت بڑی علاج ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں نقصان دہ چیز نہیں، بلکہ آپ کے لیے تقویٰ کا باعث ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ برے کام سے بچیں، نیک کام کی طرف مائل ہوں۔ تو ظاہر ہے غذا کھانے سے اگر ضرورت نہیں ہے تو دو نقصان ہوں گے نا جی، ایک تو غذا ہم نے ضائع کر دی اور دوسرا ہم نے صحت کا بیڑا غرق کر دیا۔ باتیں تو ٹیکنیکل ہیں، سمجھنے کی ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو، اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن ہر بندے کا ضمیر ایک دفعہ اسے ضرور جھنجھوڑتا ہے کہ یہ تیرے ضرورت کی نہیں ہے، اب تو کیوں کھا رہا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غذا ہے نا یہ آج ہی ملنی ہے، شاید اس کے بعد نہ ملے، لیکن ایک بات ہر مسلمان کم از کم مسلمان کے دماغ میں یہ فٹ ہونی چاہیے، جو لقمہ میرے مقدر میں ہے نا وہ میں نے کھا کے ہی مرنا، تو ضائع کر کے کیوں مروں گی؟ جب میرے مقدر کا ہے وہ مجھے ملنا ہے، کوئی اور کھا نہیں سکتا، تو پھر میں کیوں اسے ضائع کر کے مروں؟ وہ اپنے کے لیے باعث برکت بناؤں، باعث صحت بناؤں، نہ کہ نقصان کا باعث بناؤں۔ تو گزارشات میری آج کے حوالے سے یہی ہیں کہ غذا جب بھی لیں اس کو ضرورت کے مطابق لیں۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ غذا لیں گے تو وہ مختلف قسم کے مسائل ہی کریٹ کر سکے گی، وہ آپ کے لیے صحت کا باعث نہیں بنے گی۔ صابر صاحب کی یہ جو کتب ہیں، صابر صاحب نے اپنے انداز میں جو بیان کیا ہے نا جی، اس کی تحقیقات ہم یاد، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 42۔ یہاں پر حرارت کے کچھ افعال یہاں پر صابر صاحب لکھ رہے ہیں، جس میں ذکر کرتے ہیں کہ حرارت رطوبات کو بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے اور اجزائے ارضیہ کو خشک کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ جو اشیاء یا مادے قابل جلنے کے ہیں ان کو جلا دیتی ہے۔ جو مادے نہ پورے طور پر بخارات بنتے ہیں، نہ جلد خشک ہوتے ہیں، نہ جل اٹھتے ہیں، وہ متعفن ہوتے ہیں اور سڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا پوائنٹ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو صابر صاحب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ حرارت جو ہے اگر وہ پورے طور پر ہے، اگر حرارت پورے طور پر ہے تو وہ عرضی مادے کو خشک کرے گی، جلنے والی چیزوں کو جلا دے گی،
خشک ہونے والی چیزوں کو خشک کر دے گی۔ لیکن اگر حرارت پورے طور پر نہیں ہے تو وہ رطوبات والی چیزوں میں حرارت پیدا کر کے اس کو متعفن کر دے گی، وہ گلنے سڑنا شروع ہو جائیں گے۔ صابر صاحب تحقیقات سوزش و آرام میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ خالص سودا میں اور خالص صفرا میں تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ خالص سودا، خالص صفرا۔ اب تعفن کے لیے یہ ضروری ہے کہ رطوبت میں حرارت بھی ہو، ترشی بھی ہو۔ ترشی آپ اس کو اندازہ لگا لیں، جیسے ہمارے گھروں میں دہی وغیرہ لگانا ہو نا، تو وہ اس میں تھوڑا سا دودھ میں دہی ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم جاگ کہتے ہیں پنجابی میں، کہ اس کو ہم جاگ لگا دیتے ہیں، تو وہ سارا جو ایک پورا مٹکا بھرا ہو یا ایک برتن بھرا ہو دودھ کا، تھوڑی ایک چمچ اس میں دہی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا صبح تک دہی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں، جاگ لگا کے اس کو فریج میں رکھ دیں دودھ کو، تو کیا وہ دہی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یعنی خمیر اٹھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو مناسب حرارت ملے۔ اب بعض میرے دوست کہتے ہیں کہ خمیر تو بہت نقصان دہ ہوا۔ جی خمیر نقصان دہ بھی نہیں، خمیر ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہم نے اس سے فائدہ کیسے لینا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ اگر ہم نے خمیر سے فائدہ اٹھانا ہے تو جیسے ہم نے دودھ کو دہی بنایا اور اس کو استعمال کر لیا، کھا لیا، وہ فائدے والی چیز ہو۔ اگر ہم دہی کو استعمال نہیں کرتے، رکھ دیتے ہیں، دوسرے تیسرے دن وہ اس کی کھٹاس اتنی ہو جائے گی جیسے تیزاب ہوتا ہے، تو اب کیا وہ کھایا جائے گا؟ اگر ہم کھا بھی لیں گے یا کوئی کھا بھی لے گا تو وہ تو اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر جسم میں خمیر پیدا نہ ہو تو ارواح پیدا نہیں ہو سکتے، طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ طاقت خمیر سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے وقت پر استعمال کریں۔ جب وہ خمیر پیدا ہو گیا ہے، اب ہم اس سے طاقت کا ایک جو کام ہے وہ لے لیں۔ اگر ہم اسے طاقت کا کام نہیں لیں گے تو وہ خمیر در خمیر جب بڑھتا جائے گا تو پھر وہ زہر بنے گا، اور زہر کو پھر روکنے کے لیے وہی طریقہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھر آپ اپنی غذا بند کریں گے، قوت مدافعت اس پر اپنی حرارت سے اثر کرے گی، اس کو جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کو پس بنائے گی، اس کو مختلف ذرائع سے خارج کرے گی، وہ اس کو مختلف ذرائع سے خارج کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو باقی بچ جائے گا وہ اس کو نیوٹرینٹس کے طور پر یعنی غذا کے طور پر جسم میں استعمال کرے گی۔ لیکن اگر ہم غذا کو نہیں روکتے تو پھر وہ خمیر در خمیر، خمیر در خمیر زہر بنتا جائے گا، اور وہ مختلف بیماریوں کا اور علامات کا ذریعہ بنے گا۔ تو خمیر کے متعلق میں نے آپ سے کافی گفتگو کر لی۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے متعلق مزید آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کتاب ہے حمیات، تحقیقات المجربات ہے، یہ سوزش و آرام ہے، اور آدھا شباب ہے، ان کے مختلف پیجز بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔ یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ مطالعہ کریں، یقین کریں صابر صاحب کی کتب اگر آپ پڑھ لیں تو دنیا کے کسی علم کی آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھ نہ آئے۔ صابر صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ جب میری باتوں کی لوگوں کو سمجھ آئے گی نا، وہ 100 سال بعد ان کو سمجھ آئے گی۔ یورپ کی تحقیقات 100 سال بعد وہاں پہنچے گی جو میں نے آپ سے ذکر کر دیا، اور ایسا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صابر صاحب کی کتب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو ایک روزانہ کی روٹین پر اپنی عادت بنا لیں۔ آپ سے گزارش ہے، انہی الفاظ پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ دعائے خیر کرتے رہا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔